सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सुन्नियों मुझे बताओ, हमारे इमाम तो शबे आशूर की रात बतौर मोहलत मांग रहे इबादत के लिए। जानते हैं जिंदगी की आखिरी रात आ गई है, वो तिलावत के लिए मांगते हैं, इबादत के लिए मांगते हैं, नमाज के लिए दुश्मन से मोहलत मांग रहे हैं। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, हमारी जिंदगी के अंदर नमाजें नहीं है, हमारी जिंदगी में तिलावत कुरान नहीं है, हमारी जिंदगी में दीन पर अमल नहीं है। हम कैसे हुसैनी है? अगर सच्चे हुसैनी हो आज दिल में अहद कर लो कि मौला को तिलावत पसंद थी, मौला को जिक्र अस्कार पसंद थे, मौला को नमाजें पसंद थी। हुसैन, हम नाम निहाद हुसैनी नहीं, हम सच्चे हुसैनी हैं। आज के बाद हमारी जिंदगी की कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद कोई नमाज तर्क नहीं होगी। मौला पाक आपको तिलावत पसंद है, हम इंशाअल्लाह कम से कम रोजाना एक सफा कुरान मुकद्दस की तिलावत जरूर किया करेंगे और कम से कम 100 मरतबा अल्लाह की तस्बीह और तहलील जरूर किया करेंगे। आज से ये अहद करो, अगर सच्चे हुसैनी बनना है किरदार के तो आज से ये अहद लेकर के उठो और मुझसे नहीं अपने रब से, मुझसे नहीं अपने रसूल से, मुझसे नहीं अपने मौला हुसैन से अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह नमाजें तर्क नहीं होगी। अगर हुसैनियों में नाम लिखाना है तो आपको नमाजी बनना पड़ेगा, वरना आवारगी की जिंदगी, बेनमाजीपन की जिंदगी, गुनाहों की जिंदगी, पाप की जिंदगी और अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी, ये यजीद और यजीदियों की जिंदगी है। अगर जनाजा इस हाल में उठाना चाहते हो दुनिया से कि लोग तुम्हें हुसैनी कहे और लोग ही नहीं तुम्हें फरिश्ते भी हुसैनी कहे, तो तुम्हें मस्जिद की चौखट पकड़नी पड़ेगी। अल्लाह से ये वादा करना पड़ेगा कि आज से हम भी इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, हम भी अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे, हम भी तिलावत के पाबंद बनेंगे। मौला पाक ने रात की मोहलत तलब की और फिर उसके बाद 9वीं का सूरज गुरूब हो गया और 10वीं का चांद तुलू हुआ। अल्लाह अकबर, करबला का मैदान है, करबला की धरती है और ताजदार करबला हमेशा के लिए जंगल को गुलिस्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपना गुलसिता लुटा करके इस्लाम की गुलसिता की आबियारी करने के लिए, इस्लाम के चमन को पुरबहार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खैमे औरतों के अलग लगे हुए हैं, मर्दों के खैमे अलग लगे हुए हैं, हुसैनी खैमा अलग लगा हुआ है। मौला पाक ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास सब लोगों को जमा करो। खानदान के लोगों को जमा किया, आवान व अंसार को जमा किया और मुहर्रम की 10वीं शब हुस्न इत्तेफाक से 61 हिजरी की 9वीं मुहर्रम जुमेरात को पड़ी थी। आज भी जुमेरात है और शबे आशूर उस वक्त भी शबे जुमा थी, आज भी शबे जुमा है। यौम आशूर उस दिन भी यौम जुमा था और हमारे लिए भी इस साल भी जुमा का दिन है, आशूर का दिन। इमाम पाक ने ये शबे जुमा थी, 10वीं शब थी, अपने खैमे में सबको तलब किया। जब सब जमा हो गए, इमाम हुसैन ने सबके चेहरे देखे और सबके चेहरे देखकर उनमें कौन कौन था? इमाम अली मकाम के सौतेले भाई थे जिनकी तादाद 4 से ज्यादा थी। इमाम अली मकाम के चचाजाद भाई थे 3, हजरत अकील के फर्जंद मुस्लिम बिन अकील के भाई। इसी तरह मुस्लिम बिन अकील के 3 बेटे भी थे और मजीद इसी तरीके से इमाम हसन के 4 बेटे थे, इमाम हुसैन के अपने खुद के 3 बेटे थे और मजीद आवान व अंसार। हबीब बिन मुजाहिर, ये हबीब बिन मुजाहिर कौन है? मैं अभी उनकी शहादत पढ़ूंगा। ये बचपन से इमाम हुसैन के दोस्त थे। मेरे आका फरमाया करते थे, मेरे आका का फरमान है, हबीब मेरे हुसैन का हबीब है। हबीब, जब मैं उनके पास जाता हूं तो मुझे ये याद आता है, मेरे आका ने फरमाया हबीब मेरे हुसैन का हबीब है। और बिल्कुल कैसी दोस्ती निभाई हबीब बिन मुजाहिर ने। हबीब वाकई हबीब हो गए। इधर मौला हुसैन का मज़ार है, इधर सामने बिल्कुल हबीब इब्ने मुजाहिर का मज़ार है। गोया कि यारी निभाई जा रही। करबला बता रहा है यारी इसको कहते हैं, दोस्तीदारी इसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मुजाहिर हैं, हजरत ज़हीर इब्नुल क़ैन है, इसी तरीके से मुस्लिम इब्ने औसजा असदी हैं। ये सहाबा लोग हैं और भी लोग हैं और भी आवान व अंसार हैं। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी है। इस तरीके से सब लोग हैं। मौला हुसैन पाक ने सबको जमा किया, जमा करके सबके चेहरे देखे और चेहरे देखने के बाद इमाम ने चिराग बुझा दिया। इमाम ने चिराग बुझा दिया। चिराग बुझाकर इमाम ने खुतबा दिया।
اپنے سارے بیٹوں کے بھتیجوں کے درمیان اور آوان و انصار کے درمیان، دیکھو یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کو ڈھونڈنے والے نہیں ہیں، ان کو میں چاہیے، انہیں جو تکلیف ہے مجھ سے، یزید کو، یزیدیوں کو جو تکلیف ہے مجھ سے، تم سے کوئی تکلیف نہیں، وہ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد وہ کسی کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ ایک کام کرو، میں آج تم سے کہتا ہوں تم سب چلے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے کیوں نہیں، حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا؟ حسین پاک بلا نہیں رہے تھے، مشکل وقت میں لوگ کسی کو بلاتے ہیں، حسین پاک لوگوں کو بھیج رہے تھے، جاؤ یہ صرف میرا امتحان ہے، تمہارا نہیں، تم سب چلے جاؤ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، کوئی میں تم سے پکڑ نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا، تم سب چلے جاؤ، جاؤ آرام کی زندگی گزارو، یہ مجھے شہید کریں گے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اپنے آوان و انصار سے، تم میں ہر ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو ساتھ لے لے، ایک ایک سواری لے لے، اور لے کر کے آس پاس کے دیہات میں منتشر ہو جاؤ، یہ مجھے پائیں گے تو تم کو ڈھونڈنے بھی نہیں جائیں گے۔ امام پاک یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں تم سب میری طرف سے اجازت یافتہ ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ امام پاک یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے، چراغ بجھا ہوا تھا خیمہ حسینی کے اندر، جب گفتگو ہو رہی تھی تو سناٹا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز بلند ہونے لگی۔ امام پاک نے کچھ بہت دیر کے بعد، جب دیر گزری، آپ نے چراغ روشن کیا، چراغ روشن کیا تو جتنے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ امام کے خیمے سے اٹھ کر، سب کو پتہ ہے کل مر جانا ہے، کل شہید ہو جانا ہے، کربلا بتا رہا ہے سنیوں، وفا اس کو کہتے ہیں، سچائی اس کو کہتے ہیں، صدا۔ امام نے کہا تھا میرے ساتھی جیسے ساتھی کسی کے نہیں، میرے ساتھی بڑے وفادار ہیں، میں جانتا ہوں۔ امام پاک نے لیکن چراغ بجانے کے بعد، دیر کے بعد چراغ جلا، سب سسکیوں کی آواز تھی، فرمایا گئے نہیں؟ تو اس وقت سب سے پہلے غازی عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کے پاس زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے؟ ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو حسین کی بے وفائی کے ساتھ ہو۔ حسین آپ جانے کی بات کرتے ہیں، قیامت میں آپ کی امی کو منہ کیا دکھائے گی میری ماں؟ آپ کے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا میں کہ دشمن کے نرگے میں چھوڑ کے علی کا بیٹا بھاگ گیا تھا، کرار کا بیٹا فرار ہو گیا تھا؟ مولا جب تک جسم میں جان ہے آپ کے جوتے پر بھی دھول نہیں آ سکتی کربلا کی، ہم آپ کو چھوڑ کے کیا جائے؟ پھر جب حضرت غازی عباس نے کہا، پھر کوئی کہتا ہے ہم تو ان کی، ہمارا حال یہ ہوگا، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا ایسے تیر چلاؤں گا کہ کمانیں ٹوٹ جائے گی، ایسی تلوار چلاؤں گا کہ تلوار ٹوٹ جائے گی، پھر دشمن مجھے ایسے قتل کرے گا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تاکہ میں بتاؤں کہ میں حسین کا کیسا غلام ہوں۔ اس طریقے سے سب اپنی اپنی جو ہے کہ گویا کے عقیدتیں پیش کرنے لگے۔ اس کے لیے ایک وزید درکار، وقت درکار ہے تذکرہ کرنے کے لیے۔ اب مولا حسین نے کہا اللہ تم سب کو جزا دے، اہل بیت اپنی محبت کرنے والوں کو آزماتے ہیں، اہل بیت، حضرت امام زین العابدین کہتے تھے ہمارے ہاں جس کی محبت قبول ہو جاتی ہے ہم اس کو آزماتے ہیں، یعنی سب لوگ کھڑے نہیں اترتے، اہل بیت سے جو محبت کرے گا آزمایا جائے گا۔ امام مالک نے محبت کی، دونوں بازو توڑ دیے گئے، گدھے پہ بٹھا دیا گیا، منہ کالا کر دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں آپ کو پھرایا گیا، کہا اہل بیت کی محبت کا انجام یہ کرو گے، اہل بیت سے محبت۔ امام مالک کا انجام یہ کیا، لیکن امام مالک تیری عظمت کو سلام، امام دار الہجرہ جب منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا گیا، بازو توڑ دیے گئے، اس وقت امام مالک کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں امام دار الہجرہ مالک ابن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں۔ گدھے پہ منہ کالا کرنے سے پہلے بھی اہل بیت سے جیسے محبت کرتا تھا، گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کرنے کے بعد بھی ایسے ہی محبت کروں گا، حتیٰ کہ یہ محبت میں اپنے کفن میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں منہ کالا کر کے ہم سے اہل بیت کی محبت چھین لیں گے؟ نا نا، حضرت امام مالک نے یہ کیا۔ اور اماموں کی زندگی پڑھے، حضرت سیدنا امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا اہل بیت کی محبت کے جرم میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں، یہ شربت اور کھچڑے پہ محبت اہل بیت کی بات آپ کرتے نا؟
آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا، آپ کو لوٹا جائے گا۔ جس کی محبت قبول ہو گئی اہل بیت کی محبت میں، اس کو ستایا جائے گا۔ اگر نہیں ستائے جا رہے ہو سمجھو ابھی کچے ہو، جس دن ستائے جاؤ گے سمجھنا ابھی کچھ پختگی، اس لیے کہ جب مالک قبول کر لیتا ہے تو پھر برتنوں کو ٹھوک ٹھوک کر کے دیکھتا ہے۔ یہ بات ہے۔ حضرت امام حسین نے پہلے جانچا کہ یہ میرے آبان و انصار ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ کوفہ کی حکومت کے چکر میں یہ 72 آ گئے تھے۔ کہا نا میں تو اجازت دے رہا تھا کہ کل مر جانا ہے، کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا تو پتہ ہے اب حسین نے اپنا اختیار بتایا۔ کتاب الحیات کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا تو حسین نے کہا ذرا اوپر دیکھو۔ حسین نے ان سب کو کہا ذرا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو سب کا جنت میں جو محل اور ٹھکانہ تھا وہ نظر آنے لگا۔ نوجوانان جنت کے سردار نے کربلا سے جنت دکھائی، اور جو جنت کے جس محل میں جانے والا تھا اس کا نام جنت کے محل پہ لکھا ہوا تھا۔ مولا حسین نے پہلے امتحان لیا پھر جنت بتائی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ پہلے امتحان لیا، جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا امام نے فرمایا جاؤ اب تم سب سند یافتہ ہو، اہل بیت کی غلامی میں تم سب، مولا ہمیں بھی سند دے دیں۔ زہرا کے لالو ہم اتنے پختہ تو نہیں ہیں لیکن تیری چوکھٹ بڑی عظیم ہے، مولا ہمیں بھی سند دے دیں۔ جو چاہے لوگ کر لیں لیکن آپ سند دے دیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے، آج خیرات چاہتے ہیں، غلامی کی سند ہمیں بھی دے دیں۔ ان 72 کو دی تھی، ہمیں بھی نصیب فرما دے تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اور جس کو سند مل جاتی ہے اس کو جنت کا دیدار ہو جاتا، مرنے سے پہلے جنت کا دیدار۔ صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کی روح بعد میں نکالی جاتی ہے، پہلے اس کو جنت میں اس کا محل دکھایا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے خیموں میں اب جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی تھی، خیموں میں سب اپنے اپنے چلے گئے۔ سب کو پتا تھا آج کی رات آخری رات ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ جعفر ابن سلیمان، یہ یزید کی طرف سے آیا تھا شامی فوج میں۔ اس نے سوچا کہ آخری رات میں یہ کر کیا رہے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ تو وہ کہتا ہے جعفر ابن سلیمان کہ میں نے دیکھا کہ مکھی کے بھنبھنانے کی کیسی آواز آتی ہے، ویسے بھنبھنانے کی خیموں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگایا تو سنا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن میں مصروف تھے، ذکر اذکار میں مصروف تھے۔ سب کا حال یہ تھا، خدا جانے وہ رات کیسی گزری۔ اللہ کرے وہ رات عبادتوں والی رات اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی عبادتوں والی رات، حسینی رات ہمیں بھی نصیب کرے۔ یزیدیت کے ساتھ یزیدی کردار پہ راتیں تو بہت گزاری ہے لوگوں نے، گانے سن کر، گندگی کے اندر گناہ کر کے، ذرا یہ حسینی والی رات بھی کوئی گزارے، اللہ ہمیں وہ رات نصیب کرے۔ عبادت میں مصروف تھے، بالآخر وہ صبح آ گئی جس صبح کو انتظار تھا سب کا۔ 61 ہجری کی 10ویں محرم کی صبح تھی، جمعہ کا دن تھا۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی، ہر روز پورے سفر میں اذان کوئی دیتا تھا۔ آج میرے امام نے فرمایا فجر کی اذان کوئی اور نہیں دے گا، آج امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر دیں گے اذان۔ آج کربلا کی صبح کی پہلی اذان علی اکبر نے دینی تھی۔ 18 سال کا ہم شبیہ پیغمبر مولا علی اکبر ابن حسین آج اذان دینے والے تھے۔ قربان کربلا والوں کی فجر کتنی خوبصورت تھی، جس کا مؤذن ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر تھا، جس کا امام الائمہ امام حسین تھے۔ ہم شبیہ پیغمبر کی آواز بھی ہم شبی تھی، اللہ اکبر، میرے نبی کے ہم شبی تھی۔ جب علی اکبر نے اذان پڑھی، گویا کہ کربلا کا چپا چپا، کربلا کا ذرہ ذرہ امام علی اکبر کی آواز سے گویا کہ گونج اٹھا۔ اللہ اکبر، آج تک کے ان ذرات کے اندر علی اکبر کی آواز کا اثر دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علی اکبر نے زندگی کی آخری اذان دی، اور اس کے بعد میرے حسین مولا حسین پاک نے فجر کی اپنی زندگی کی آخری، اور آپ کے بہت سارے احباب نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی، نماز پڑھائی امام حسین نے۔ خدا جانے کیا مزے آئے تھے، کیا لطف لوٹا تھا، کیا لذتیں آئی تھی۔ جس کے لیے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے آج وہ سجدے میں تھا، جس کے لیے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے آج وہ کربلا کی زمین
زمین پہ اپنی زندگی کے سجود نیاز لٹا رہا تھا. فجر کی نماز ہوئی, مولا حسین پاک نے صبر و استقامت کی دعا کی. اللہ اکبر. میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کربلا کی آخری رات کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں, جس کو لکھا ہے آپ کے ملفوظات میں, کہ وہ کربلا کی جو آخری شب تھی, اس شب کو کسی بی بی نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ کربلا کی زمین پر کوئی خاتون ہے اور وہ اپنی آستین سے جو ہے وہ کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے اور کنکریاں اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے. دیکھنے والی خاتون نے پوچھا, بی بی آپ کون ہے اور یہاں روتے ہوئے یہ کنکر کیوں اٹھاتی اپنے دامن میں؟ تو فرمایا, میں فاطمہ بنت محمد ہوں, محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. یہ زمین کربلا کی زمین ہے. کل دوپہر کے وقت میرا حسین اسی زمین پر گرے گا اپنی سواری سے, اسی زمین پہ گرے گا. ماں ہے نا, ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے وجود میں کربلا کی کنکریں نہ چپ جائے, اس وجہ سے میں اس زمین کو صاف کر رہی ہوں, میرا بیٹا یہیں گرنے والا ہے. اللہ اکبر. صبح ہوئی, اللہ اللہ. صبح کا سورج, وہ خون آشام سورج, کبھی نہ بھلایا جانے والا سورج, کبھی نہ فراموش کیا جانے والا سورج. اللہ اکبر. وہ سورج 61 ہجری کا 10ویں محرم کا مشرق سے طلوع ہوا. اللہ اکبر. اور طلوع ہونے کے بعد کربلا کے چپے چپے کو اس نے جب وہ گرمانا شروع کیا. ادھر کربلا کا چپا چپا سورج کی حرارت اور تپش سے دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا, ادھر جنگ کی تیاریاں ہونے لگی. مولا حسین پاک نے اپنے سپاہ کو اللہ اکبر تیار کر لیا, صفوں میں لگا لیا. اس طرف ادھر صفیں تیار ہونے لگی. مولا حسین کی جو سپاہ تھی اس کی اس طریقے سے تیاری تھی. اللہ اکبر. میں منا پر حضرت حبیب ابن مظاہر تھے, میں سرا پر حضرت ظہیر ابن القین تھے, اور بیچ میں قلب پر حضرت غازی عباس علمدار تھے. آپ کو علمدار اس لیے کہا گیا کہ جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو ہاتھوں میں پرچم دیے جاتے تھے, جس کو عربی میں علم کہتے ہیں, عین سے بڑے عین سے علم کہتے ہیں. اور وہ علم جو تھا غازی عباس کے ہاتھ میں تھا. کہا جاتا ہے, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, کربلا میں جو علم لے کر غازی عباس کھڑے ہوئے تھے اس کا کچھ حصہ ہندوستان میں موجود ہے. اور الحمدللہ اس پہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں, ہمارے جن سلسلے کے ہم غلام ہیں, جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں, ہمارے محررہ مطہرہ کے مورث اعلیٰ حضرت دعوت الصغریٰ سید محمد بلگرامی دعوت الصغریٰ, جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں, ان کی خانقاہ میں ابھی بھی وہ عباس علمدار کے علم کا ٹکڑا موجود ہے, جو ہر سال جو ہے وہ ہر سال اس کو نکالا جاتا ہے. اور اس علم کی برکتیں یہ ہے کہ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے, منتیں مانی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سال پورا ہونے پر اس کو جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے. بلکہ بعض تو سال پورا ہونے پر بھی منتیں پوری ہو جاتی ہے. بلگرام شریف میں ابھی وہ علم موجود ہے. میری تمنا ہے کہ کاش کبھی ایک مرتبہ وہ عباس علمدار کا علم کا حصہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں, لیکن محرم شریف کی محفلوں کی مصروفیات ان تاریخوں میں وہاں پہنچنے نہیں دیتی. کاش ہماری نگاہوں سے ایک بار اس کا دیدار ہو جائے. ہم خوش نصیب ہے, پہلے تو وہ علم کا حصہ ہندوستان میں ہے, وہ کربلا والے علم کا حصہ ہندوستان میں ہے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جن خانقاہ سے ہم لوگ وابستہ ہیں, بلگرام شریف جو کہ محررہ مطہرہ اسی کے برانچ ہے, تو وہاں پر وہ موجود ہے. ہر سال وہ علم نکلتا ہے, اس کی تصویریں اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی, آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس موجود ہے. اس سال جو علم شریف نکلا تھا, میں سوچا کہ میں وہاں پہنچ تو نہ سکا, لیکن کم از کم اس کی تصویر میں دیکھ لوں. اللہ اکبر. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ وہ جا کر کے زیارت کر سکتے ہیں. وہ محرم شریف کے ایام میں اس کی 5 یا 7 محرم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے, وہ علم نکلتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو غازی کے ہاتھ میں علم دیا, اسی لیے آپ علمدار کہلائے. غازی عباس کو علمدار کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے ہاتھ میں کربلا کا علم موجود تھا, امام علی مقام کا, اور آخری تک آپ نے اس کو سنبھال کر کے رکھا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر, امام پاک نے سوچا جنگ شروع ہونے سے پہلے میں خطبہ دوں. امام پاک نے خطبہ پڑھا, آپ اونٹنی پر بیٹھے, اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ گئے, اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا اتمام حجت کرنے آیا ہوں, جو نہیں جانتا وہ جان لے, میں حسین ابن علی ہوں, علی کا بیٹا حسین ہوں, میرا نسب, میں نبی کا نواسا ہوں, میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. کیوں آئے ہو؟ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر کے قیامت تک کے لیے مجرم بننے کے لیے آئے ہو؟
میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، میرا خون نبی کا خون ہے، میری رگوں میں نبی کا خون ہے، اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہیں پتا ہے کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، ابو سعید خدری اب بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان سے پوچھو، ان لوگوں سے سوال کرو، یہ حضور کے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اور اگر تم اس بات کو یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اتنا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں نبی کا نواسا کوئی موجود نہیں سوائے میرے ہاتھ، میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگتی ہو؟ اور پھر میں خود نہیں آیا، تم نے خط لکھے، وہ لوگ سب موجود تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، فلاں ابن فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا، فلاں ابن فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے سب خط لکھے تھے، آپ نے کہا خط لا کو، خط لا کر کے انڈیل دیے گئے، یہ خط تمہارے نہیں تھے۔ ان ظالموں نے کہا، چند ایک لوگ تھے خط نکلے والوں میں جو موجود نہیں تھے، ان سب نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم کوئی خط نہیں پہچانتے۔ یعنی دنیا جب لوگوں پہ چھا جائے تو اس طریقے سے آنکھوں پہ پٹی بن جائے۔ میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں، سامنے امام حسین تھے، امام حسین کا چہرہ تھا، ان کے نسب میں کوئی کسی کو شک و شبہ بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگ اتنے بدل گئے۔ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال میں لوگ اتنے بدل گئے۔ پتہ چلا دنیا، اقتدار کی ہوس، عزت کی لالچ، دولت کی لالچ انسان کو اندھا بہرا کر دیتے۔ بالآخر وہی ہوا، انہوں نے انکار کیا۔ خطبہ سن کر بیویاں رو پڑی، آہو فغاں کرنے لگی، آواز باہر آئی۔ امام نے غازی عباس سے اور مولا علی اکبر سے کہا جاؤ ان کو چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ آپ نے اپنی بات مکمل کی۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ظہیر ابن القائن نے فرمایا تم بدبخت ہو چکے، تمہاری آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی لگ چکی، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی، تم نہیں سمجھتے۔ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا تم ہی تو لوگ تھے محبت کے دعوے دار، اب آل نبی کا خون تم بہاؤ گے۔ بہرحال باتیں اس طریقے کی ہوتی رہی۔ جب انہوں نے ایک نہ سنی، امام واپس لوٹ گئے۔ امام واپس لوٹے، حر آئے ابن سعد کے پاس، عمر بن سعد کے پاس کہا، حر نے کہا وہ کانپ رہے تھے، پورا کانپ رہے تھے، آپ پورا کانپ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حر تو 1000 لڑ کے برابر سمجھا جاتا ہے، کسی جنگ میں تو نہ کانپا، یہاں کیوں کانپ رہا ہے؟ حر نے کہا میری آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، کدھر جاؤں لیکن میں جاؤں گا جنت میں۔ ابن سعد سے کہا ہم لڑیں گے؟ کہا بالکل لڑیں گے، کم سے کم لڑنے کا معیار یہ ہوگا کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے، گردنیں کٹ کٹ کے گرے گی۔ کہا توف ہے تجھ پر۔ ایڑ لگائی، امام کے پاس آئے، امام کے پاس آئے، امام سے کہا امام یہاں تک لانے والا مجرم آپ کا میں ہوں، آپ کو یہاں تک لانے والا مجرم میں ہوں، جتنی غلطیاں سب میں نے کی، لیکن امام سخی ابن سخی ہو، اب میں سمجھ گیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے؟ توجہ کریں جملوں کے انتخاب پر، آل نبی کی گفتگو کا معیار دیکھیں، نبی کی گود میں پرورش پانے والے کے جملوں کو سنیں۔ حر کہہ رہے تھے مولا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، معاف کیا گویا کہ یہ کسی کو نیچا دکھانا ہے نا، کسی معاف کرنے کے الفاظ بھی کہیں تو احساس ہوگا کہ مجھے میں معاف کیا گیا ہوں۔ امام نے فرمایا حر تو جہنم سے آزاد ہے، معاف کیے کہ الفاظ نہیں کہے، حر تو جہنم سے آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی۔ دیکھو دیکھو باتوں میں کیسا نبھایا ہے، پہلے تو کہا تو جہنم سے آزاد ہے، پھر اس کی ماں کے متعلق کہا تھا نا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، اس کو نبھا کیسے رہے؟ تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی، تیرا نام حر رکھا، اور حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کے، جا تو دنیا کے غموں سے بھی آزاد ہے، تو جہنم سے بھی آزاد۔ اب حر گئے خطبہ دیا، حر کا خطبہ بھی لمبا چوڑا ہے، وہ ذکر نہیں کرتا۔ بہرحال پھر جنگ کا آغاز ہوا، جنگ کا آغاز ہوا تو عمر بن سعد نے سب سے پہلے یسار اور سالم، یسار غلام تھا زیاد کا ذکر سن چکے آپ،
اور سالم غلام تھا ابن زیاد کا. پہلے ان دونوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس نے تیر چلایا. عمر بن سعد نے کہا کہ گواہ رہنا, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گواہی دینا کہ جنگ میں سب سے پہلے تیر میں نے چلایا تھا تاکہ وہ مجھے انعام دے. جنگ کا تیر چلا, سالم اور یسار دونوں آئے مقابلے میں. حضرت حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ اسدی یہ دونوں میدان میں جانے لگے. امام نے فرمایا رکو, ابھی تم نہ جاؤ. حضرت وہاب جانے لگے, ان کو بھی کہا تم نہ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی ان کو کہا کہ تم جاؤ. عبداللہ ابن عمیر کلبی یہ کربلا کی شام سے پہلے آئے تھے, 9 محرم کی شام سے پہلے آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ آپ کوفہ میں تھے, عبداللہ ابن عمیر کلبی کوفہ میں تھے. کوفہ میں تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر جا رہا ہے. وہی لشکر جو لے کر کے چلے تھے, بڑا لشکر جا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ سوچا اگر جہاد پہ جا رہا ہوگا تو مشرکین سے میں بھی شامل ہو جاؤں گا. تو کسی نے کہا یہ حسین ابن فاطمہ, حسین ابن فاطمہ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں نبی کے نواسوں کو کہاں؟ انہوں نے بغاوت کی, وہ باغی ہو گئے معاذ اللہ, ان کو ختم کرنے جا رہا ہے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جس کا نام ام وہب تھا, ام وہب ہم بہت تمنا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جان دیں گے, یہ حسین سے لڑنے جا رہے ہیں, ہم امام علی مقام کی طرف سے لڑیں گے اور جان دے دیں گے. بیوی نے کہا اس سے اچھا سودا کیا ہے. تو یہ لوگ ادھر نکلے, یہ 7 محرم کو پہنچے. یہ تیاری کر کے 9 محرم کو حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی آئے اور 10ویں محرم کو سب سے پہلے کربلا میں یہ مولا حسین نے ان کو اجازت دی. بیوی کے ساتھ آئے تھے. جب جانے لگے تو بیوی نے کہا مولا ان سے کہیں کہ میں نے حدیث میں سنا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا, اس کو حوریں ملے گی. ان سے کہنا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے, مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں. مولا اس پہ آپ ضمانت دے, ضامن ہو جائیں, آپ ضمانت دے, اس پر آپ ضامن ہو جائیں کہ ہمیں جو ہے یہ جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. مولا پاک نے دعا دی, فرمایا یہ جنت میں اے عبداللہ ابن عمیر تم لے جانا جنت میں اس کو, ام وہب کو اپنے ساتھ. اور پھر اس کے بعد المختصر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ میدان میں گئے اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ لڑائی ہوئی. آپ نے سالم کو ایک وار کے اندر 2 ٹکڑے کر دیے, یسار نے آپ کی انگلیوں کو کاٹ دیا لیکن آپ نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد پھر آپ لڑتے رہے, امام علی مقام کی غلامی کا حق ادا کرتے رہے. اور جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کی بیوی ام وہب کے اندر بھی ایک پاور آ گیا اور انہوں نے بھی جب ایک چوب لی اور وہ لڑنے کے لیے گئی, آپ نے کٹے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا جا ادھر جا, عورتوں پر فرض نہیں ہے کہ وہ قتال کرے. وہ نہیں ہٹی تو حضرت امام پاک سے کہا امام اس کو کہیں. امام نے فرمایا بی بی اللہ تجھ پہ رحم کرے, واپس آ جا, عورتوں پہ قتال فرض نہیں ہے. بالآخر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی شہید ہوئے. جب آپ شہید ہوئے امام نے پہلا لاشا اٹھا کر کے جب لایا, آپ کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا, آپ کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا لاشا آیا ہے اور لاشا بلکہ آ رہا ہے تو پکار کر کے کہا حسین کی محبت میں شہید ہو کر تجھے جنت میں جانا مبارک ہو. جیسے ہی کا تجھے جنت میں جانا, ان عورتوں کا جگر کیا تھا. اگر خواتین سن رہی ہیں تو ذرا وہ بھی حوصلہ کریں کہ ان عورتوں کا جگر کیا تھا. کہا تجھے جنت میں جانا مبارک ہو. جیسے ہی سنا تجھے جنت میں جانا مبارک ہو, شمر جل بھن گیا, ایک کو حکم دیا اس کو بھی مار. اس کے سر پر ایک ایسی تلوار ماری کہ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بیوی نے وہیں پر جام شہادت نوش فرمائی. یہ کربلا کی پہلی قربانی تھی, یہ کربلا کی پہلی شہادت تھی. جب مولا حسین نے دونوں کا لاشاں اٹھا کر کے لایا تو پھر وہاں پر وہاب ابن عبداللہ, وہاب ابن عبداللہ یہ کون ہے؟ ان کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے. وہاب بن عبداللہ کی شادی صرف 17 دن ہوئے, 17 دن ہوئے تھے. ماں کو پتہ چلا حسین کربلا میں, ماں اب وہاب کے پاس, وہاب ابن عبداللہ بیٹے تیری شادی کو 17 دن ہوئے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ سیدہ کا لال کربلا میں, اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے حسین پہ اپنی جان قربان کر دے. انہوں نے کہا امی میں اپنی بیوی سے بھی اجازت لے لوں. بیوی کو کہا, بیوی نے کہا اس سے سستا سودا کیا ہے, چلو میں بھی چلوں گی. اس کے بعد
کربلا میں امام علی مقام کے پاس تینوں آئے. آنے کے بعد امام سے ماں نے کہا سرکار سیدہ کے لال میرے پاس اس جوان بیٹے کے علاوہ کچھ نہیں اور میرے بیٹے کی شادی کو صرف 17 دن میں قربانی قبول فرمائیں. امام نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد دعا دی اور دعا دینے کے بعد پھر حضرت وہاب ابن عبداللہ جو 17 دن کا دولہا تھا ان کو بھی کربلا میں روانہ کیا. آپ گئے, آپ نے بھی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بڑی بہادری کے جوہر دکھائے. بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے ایک ظالم یزیدی نے آپ کا گلا کاٹا اور سر کاٹ کر کے امام کی طرف پھینکا. امام پاک وہ سر لے کر کے کٹا ہوا سر لے کر آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا. امام پاک نے ان کی ماں کی گود میں دیا, یہ آپ کے بیٹے کا سر. جیسے ہی ماں نے سر لیا اور ماں نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے بی بی فاطمۃ الزہرا کے بیچ ان کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دیا میرے بیٹے. دیکھو ماں کا حوصلہ کیا تھا, دین پہ قربانی دینے والوں نے کیسی قربانی دی, محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی, پیار کرنے والوں نے کیسا پیار کیا. اور پھر وہ سر اٹھا کر کے 17 دن کی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ چھٹی تھی 17 دن کی دلہن کی گود میں دیا. وہ آخر نوجوان لڑکی تھی وہ دلہن, وہ برداشت نہ کر سکی, چیخ ماری اور اس کی بھی جان چلی گئی. 2 مرد شہید ہوئے, 2 عورتیں شہید ہوئی. اب ایک کے بعد ایک شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر کی جب شہادت ہوئی, آپ نے جو بہادری کے جوہر دکھائے حبیب بن مظاہر نے, اللہ اکبر, حیرت ہوتی تھی اس پر. آپ نے تنہا 82 یزیدیوں کو قتل کیا حبیب بن مظاہر. یعنی یہ مقابلہ کیسا ہو رہا تھا 22,000 کے لشکر کے ساتھ. اگر ایک ایک شہادت تفصیل سے پڑھوں, صرف اصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں, نام لے رہا ہوں, ورنہ ایک ایک شہادت تفصیل سے پڑھی جائے تو کم سے کم ایک شہادت کو آدھا گھنٹہ چاہیے. اور ادھر ادھر سے نہیں, صرف ابن جریر طبری سے بس. یہ ابن جریر طبری کون ہے پتہ ہے جن پر آج باتیں ہو رہی؟ ابن جریر طبری یہ تفسیر جریر کے مصنف, تفسیر طبری کے مصنف ہے ابن الجریر طبری. پہلی تفسیر جو لکھی گئی دنیا اسلام کے اندر اس کے مصنف ہے ابن جریر طبری رضی اللہ تبارک عنہ. بہرحال تو ان سے اگر پڑھا جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے ان کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے. تو حبیب ابن مظاہر لیکن جب شہید ہوئے, امام پاک نے ایک تاریخی جملہ فرمایا. کیا کہا پتہ ہے؟ حبیب تیرے جانے سے میرا بازو کٹ گیا. یہ اس سے اہمیت پتہ چلتی حضرت حبیب ابن مظاہر کی. کہا تیرے جانے سے میرا بازو کٹ گیا. پھر اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ یہ بھی شہید ہوئے. جب حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے نا, تو پہلے مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے تھے حبیب بن مظاہر سے پہلے. جب یہ شہید ہو رہے تھے تو امام پاک ان کے سرانے کھڑے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. انہوں نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کر امام نے ان کو دیکھ کے مسکرایا. مسلم ابن اوسجہ نے آخری میں امام علی مقام کو دیکھا تو حضرت حبیب ابن مظاہر بھی کھڑے تھے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم تم دنیا سے جا رہے ہو اور دوست کا حق یہ ہے کہ میں اس سے کہوں کہ آخری وصیت کرو, لیکن چونکہ میں خود بھی اب تھوڑی دیر کے بعد ہی تمہارے پیچھے آنے والا ہوں, کاش اگر میں جیتا تو تم سے کہتا کہ وصیت کرو تاکہ تمہاری وصیت پر میں عمل کرتا. تو حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ دنیا سے جا رہے ہیں, بچوں کی فکر نہیں, گھر کی فکر نہیں, بیوہ ہونے والی کی فکر نہیں. کیا فرمایا؟ ہاتھ کا اشارہ کیا امام حسین کی طرف. سنیو وفا سیکھو, محبت اس طرح کی جاتی ہے, مذہب سے وفا اس طرح کی جاتی ہے, مسلک سے وفا اس طرح کی جاتی ہے. حضرت مسلم ابن اوسجہ نے امام حسین کی طرح اشارہ کیا, آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. کہا وصیت کروں گا بس, لیکن اتنی ان پہ اپنی جان قربان کر دے. یہی وصیت, اس کے سوا کوئی وصیت نہیں. وہ شہید ہوئے, حضرت حبیب شہید ہوئے, اس طریقے سے حضرت حر شہید ہوئے. یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ ایک ایک آوان و انصار میں سے رہا. امام کے کسی گھر والے کو میدان میں جانے نہیں دیا گیا سوائے حضرت مولا علی کے ایک صاحبزادے کے. وہ اس لیے گئے تھے کہ جس وقت حر گئے تھے تو کچھ معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو جانے کی ضرورت پڑی اور وہ بھی شہید ہو گئے. اب اس کے بعد ایک ایک آوان و انصار جب سب شہید ہو گئے, اب بنو ہاشم کے جوان بچے.
جب بنو ہاشم کے جوان بچے، ان میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم، جو حضرت مولا علی کے نواسے تھے، مولا علی کے سگے نواسے۔ مولا علی کے سگے نواسے کس اعتبار سے؟ ام بنین کی جو بیٹی تھی وہ حضرت مسلم بن عقیل کے نکاح میں تھی، اور یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ تھے، اس اعتبار سے یہ عقیل کے پوتے اور مولا علی کے سگے نواسے تھے۔ امام حسین کی سوتیلی بہن کے بیٹے تھے۔ یہ آئے، امام علی مقام سے کہا چچا، اس اعتبار سے کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، میں جانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسلم۔ امام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، تم نہ جاؤ، تم جاؤ گے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، تمہارا باپ شہید ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا۔ وہ بھی گئے میدان میں، عبداللہ بن مسلم ابن عقیل، کئی 100 یزیدیوں کو انہوں نے قتل کیا، بالآخر ان کی بھی شہادت ہے۔ یہ شجاعت کی داستان ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر وہ گئے اور گاجر مولیوں کی طرح کٹتے رہے، نہیں، آوان و انصار میں سے، اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے کم سے کم درجنوں کو قتل نہ کیا ہو۔ اس طرح سے بہادری سے جاتے تھے۔ مسلمان جوانوں، اپنے اندر بہادری پیدا کرو۔ ہم تو چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، کتے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، حوصلہ پیدا کرو۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخرت پر یقین نہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ رسول کی وہ محبت نہیں، اللہ رسول کا وہ خوف نہیں۔ جرائم کرتے اس لیے جینے کی تمنا ہے، اگر جرائم نہ کریں تو پھر آخرت کی تمنا دل میں پیدا ہو۔